बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, ऐसा है कि मामलात सख्ती की तरफ जा रहे हैं, टाइट जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं कोई ऐसा नहीं कर सका था प्रोग्राम, तो आज मौका मिला है। आज असल में अदालत थी उस बच्चे की, हमजा फारूक की, तो जिसकी वजह से पता ना आपको कि मालिक ने गुंडे भेजकर उस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मेरे बच्चों, ये बात जान लें बहुत ज़्यादा मोहतात होकर कि अगर हम इकट्ठे नहीं तो फिर मालकान मारेंगे भी, तशद्दुद भी करेंगे और बदमाशी करने के बाद फिर दोबारा आपको माफ़ी मंगवाने पर, नीचे गिराने पर वो कादर होंगे। तो हकीकत है कि इस पे आपको थोड़ा सोच फिक्र कर लेनी चाहिए। बहरहाल मेरा काम है अजान देना। नमाज तो उसने ही पढ़नी है जिसका फिर दिल मन अच्छाई की तरफ रागब होगा, क्योंकि मुअज्जिन ने अजान देनी होती है, कहने वाले ने अल्लाह का हुक्म पहुंचाना है। उसके बाद फिर आपकी अपनी मर्जी है, आजाद है, इम्तिहान इसी पर है ना। अच्छी बात सुन के उसकी तरफ रागब होते या फजूल और लगव बातों की तरफ जाते, ये इम्तिहान है इंसान के इख्तियार का। अच्छा, ऐसा है कि सबसे ज्यादा जो सवाल मुस्तकिल बुनियादों पर आ रहा है कि मेरे बच्चों, 3 साल का कानून अभी तक बंद है, कोई और रास्ता मौजूद नहीं सिवाय अदिया अरगासिया के। ठीक है, तो बेशुमार आप में से ऊपर तले ये सवाल सबसे ज्यादा आ रहा है कि अगर हम अदालत करें, जो कि वाहिद अकेला तनहा रास्ता है, अदालत के अलावा आपके पास कोई रास्ता, कोई चारा नहीं। अच्छा, उसमें फिर इम्कानात भी ऐसे है ना कि इम्कानात भी बाज़-औक़ात 50% और बाज़-औक़ात 80% होते हैं। तो इसमें ये नुक्ता समझ ले, मैं आपको खास तौर पर ये नुक्ता समझाने के लिए हाजिर हुआ। 2 ही नुक्ते हैं आज, एक ये अदालतों का मामला और दूसरा आपको, अगर आपने क़याम ना किया, अगर आप इकट्ठे ना हुए, अगर आप खड़े होकर तंजीम साजी में ना जुड़े, तो फिर जान लें कि सख्ती ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और फिर बचने का, इज्जत और आबरू को बचाने का, अपने हक हकूक को बचाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं बचने वाला। तो ये वक्त आने से कबल अगर कर लेंगे तो इस्ते पाएंगे, अगर वक्त आने के बाद कर लेंगे तो फिर ढेर सारा नुकसान और खिफत ख्वारी के बाद अगर करेंगे। वो किसी ने पूछा ना किसी पत्थर से कि भाई गोल कैसे हो गए हो, तो पत्थर ने कहा ठुड्डे इतने पड़े हैं कि ठुड्डे खा खा के मेरी जो नोकें थी खत्म हो गई हैं, ठुड्डू से गोल हो गया। तो मेरे बच्चे, पत्थर की तरह गोल नहीं होना। इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, दानाई दी है, फहम दिया है, रास्ते चुनने का इदराक दिया है। तो अगर वो नहीं करेगा तो पत्थर की तरह ठुड्डे खा खा के, चोटें खा खा के, मारे खा खा के, जिल्लत ख्वारी के अंदर घूम घूम के फिर समझ आए। तो मैं ये चाहता हूं कि उससे बहुत पहले इज्जत के दौरान ही अपनी इज्जत को, अपने वकार को, अपनी खैरियत को महफूज करने के लिए चुकने हो जाए। अच्छा, अदालत के हवाले से बताता चलूं कि अदालत में आप फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको मैं तजवीज करता हूं, नसीहत करता हूं कि अदालतें करें, वुकला से रुजू करें। मेरे बच्चों, अगर आप अब तक बैठे हुए तो आपने अपना नुकसान किया है। आपने अपने आप को सुस्ती काहली में डालकर अपना वो नुकसान किया जो शायद दूसरे नहीं कर सकते। तो अदालत में जब आप जाएंगे, चाहे आपको वैसे तो टाइम लिमिट 2 माह है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आपका हो गया तब भी किसी वकील से जुड़े और इमिग्रेशन लॉज के स्पेशलिस्ट से। हड्डी का डॉक्टर आंख का ऑपरेशन नहीं करता। अक्सर बेशतर आप में से गलती ये करते हैं आप कि लुगिस्ती के पास चले जाते हैं। मेरे बच्चों, लुगिस्ती एक मुआशरे का बहुत अहम नुक्ता है, लेकिन उसका काम अकाउंट, इफोरिया, टैक्स ऑफिस, उसका ये काम है। अगर एक डॉक्टर है तो वो आपकी आंख का ऑपरेशन जो है नहीं कर सकता। दिल गुर्दे वाला आंख वाले के पास जाना पड़ेगा। नाक वाले, गला, नाक, कान, ये एक अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, इस तरह हड्डियों का अलग होता है। तो ये चीजें जाने, पहचाने, इनकी पहचान करें, पहुंचे। आपने ही ना एक दूसरे को चमड़े रहा करें और वो
جس بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا لف پہ، وہ مامے ہاں مان کے کہتا ہے او یارا تو انج کر لینا سی پاگلا جیا، وہ تینوں نہیں پتا تو ایویں خام ہاں اتھے 1000 یورو لا چھڑیا تے 500 لا چھڑیا پاگل جیا، اس کو خود بھی کوئی پتا نہیں، الف بے کا بھی نہیں پتا، لیکن شاید پرانا ہو، شاید آپ سے تھوڑا سینئر ہو، پاڈا شاڈا ہو، لیکن میرے بچوں قانون آپ کی مرضی آپ کی رائے کا نام نہیں۔ قانون اگر پڑھ نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا ٹھیک طریقے سے، تو وہ کیسے قانون آپ کو بتائے گا؟ اس لیے وکلا سے جڑے، اور عدالتوں کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ آج بہت زیادہ صبح سے یہی فون آئے ہیں کہ بھائی اگر فار ایگزامپل ہم عدالت کرتے ہیں، عدالت کب کلیئر ہوتی ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیا اخراجات آتے ہیں؟ اخراجات تو میرے بچوں وکیل جانے، آپ جانے۔ اس میں ایسا ہے کہ عدالت کے 2 مراحل ہیں، خاص اور اہم، کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے۔ فار ایگزامپل 3 سال کے آپ نے پیپرز جمع کرائے، 2 نمبر ویویوشی لی تھی، وہ 2 نمبر ویویوشی کیسے آپ کی جان چھوڑے گی؟ کیسے وہ جج صاحب، جج صاحبہ یہ یقین کر لیں گی کہ ہاں یہ جو مزدور ہے چیٹر نہیں ہے، دھوکے باز نہیں ہے، فراڈیا نہیں ہے؟ جب آپ کے پاس 3 سال سے قبل کے یا 2 سال قبل کے یا اس ویویوسی سے قبل کے اینسیما ہوں گے، یعنی کہ اینسیما ضرور لگوایا کریں۔ اینسیما ثابت کرتا ہے کہ آپ مزدور ہیں، آپ محنت کش ہیں اور آپ مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں، اور اگر اینسیما نہیں ہوتا تو پھر ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اینسیما پلس فرولوگی کی دلوسی، جسے سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر آپ کا گھر ہوتا ہے۔ اگر اس سمولیو میں، اس کانٹریکٹ میں آپ کا نام ہے تو یہ پیفتین دلوسی سے جان چھڑائیں۔ میرے بچوں آہستہ آہستہ سیانے ہو جو، سیانے ہو جو، سکولوں میں پڑھ جو، فری لینگویج سکول موجود ہیں، دہائی دیتا رہتا ہوں نہیں سنتے، سڑتا کرتا تو ہوں، لیکن اگر آپ نہیں سنیں گے تو نقصان میرا ہے، آپ کا نقصان ہے۔ مجھے تو صرف اور صرف یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں آپ کی عزت چاہتا ہوں، آبرو چاہتا ہوں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم۔ کل پرسوں ایک اور کسی دوسرے ملک کے امیگرینٹ نے مجھے روکا، بڑے چاہ بڑے پیار سے وہ مجھے روک کے کہنے لگا جی آپ کو پتا میں بڑا فین ہوں۔ میں نے کہا چھوڑ یار، ٹھیک ہو گیا، شکریہ آپ کا، کوئی مجھ سے بات پوچھنی ہے تو میں جلدی میں تھا۔ تو اس نے کہا سر جی آپ سونے جیسی قیمتی باتیں کرتے ہیں لیکن نہ کیا کریں، آپ کسی کو یہ باتیں نہ بتایا کریں، آپ کہا کریں کہ قیمتی باتیں ہیں، اگر کسی کا دل کرے آئے ادائیگی کرے، پے کرے، اور اس کے بعد یہ بتایا کریں۔ میں کہا میرے بچے آپ تک بھی یہ جو باتیں پہنچی ہیں کیسے پہنچی ہیں؟ ادا کیا آپ نے؟ کہتا نہیں نہیں، اور نہیں نہیں تسی کریا کرو کیونکہ انج پھر میں بھی محروم رہ جانا۔ تو بات یہ ہے کہ حقیقتاً وہ کہتے ہیں کہ گھر دا پیر اولا ہوندا ہے۔ جب آپ کو میسر ہے نا سب کچھ، جب آپ کو فی سبیل اللہ رضا کرانا، آپ کو ایک ایسا فرد میسر ہے جو خریسی افگی سے لے کر، بدماشوں سے لے کر، سفیروں سے لے کر ہر بدماش کے سامنے آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو آپ شاید سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ یارا کدھروں لبدے ہی ہونا نا جوید صاحب نو، کوئی انجے بھی تے نہیں نہ ہے، میں مطلب چلے تے نہیں نہ ہے، خدا کی قسم میں چلا نہیں، آپ سے بہت زیادہ اللہ نے مجھے وسعت نظر بھی دی ہے، دل بھی دماغ دیا ہے، اور میں آپ سے زیادہ پیسے بھی کما سکتا ہوں، لیکن کیوں اس مشن میں چلتا ہوں؟ تاکہ آس اور امید کا دیا نہ بجھ جائے۔ جو لالچی کمینے دنیا دار لوٹنے والے ہیں، اگر کوئی اچھائی کے رستے پر آنا چاہے، ہدایت کے رستے پر، سچ کے آنے پر چاہے، تو اس کے لیے سچ کی وہ جو شمع ہے وہ روشن ہو۔ اس لیے عدالتیں کریں، عدالتیں کر کے تو بتا رہا تھا کہ یہ 3 چیزیں، تو اگر آپ کے پاس یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، 50% چانس ہے، تو پھر بھی میرے بچوں عدالتیں کریں، آدھی ارگاسیہ بنائیں، لینگویج سکولوں میں جائیں، آپ نے آپ کو فری نہ چھوڑیں، آپ نے آپ کو جوڑیں، اور جوڑنے کے بعد پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ پہلی جو عدالت ہے اس میں آپ کو پروسورینی دیاتاگی مل جاتی ہے، دوسری عدالت جو ہے 2 سے 4 ماہ کے اندر آتی ہے، آپ کا وہ جو دفاع ہوتا ہے پولیس کی طرف سے جاری رہنے دینے سے،
جو دفاع ہوتا ہے پولیس کی طرف سے تو اس کا رینیو ہو جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے سٹیپ میں جو عدالت ہوتی ہے، عدالت دیکھتی ہے کہ کیا اس کو پولیس کا تحفظ جو دیا ہے وہ جاری رکھیں یا کاٹ دیں۔ تو اگر ثبوت دلیل کم ہو، وکیل اچھا ہونے کے باوجود ثبوت اور دلیل آپ کے پاس ہے، وکیل نے اپنی طرف سے ثبوت دلیل نہیں گڑھنے ہوتے، نہیں بنانے ہوتے، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ تو اگر دوسرے سٹیپ میں بھی آپ کو پروسورینی دیاتاگی مل جاتی ہے، یعنی کہ پولیس کا تحفظ مل جاتا ہے، تو پھر تقریباً 8 سے 12 ماہ کے اندر تیسری عدالت توقع ہوتی ہے، اور اس تیسری عدالت کے بعد جو ہے وہ آپ کے پیپرز انشاءاللہ بن سکتے ہیں، اور عدالت آرڈر جاری کرتی ہے کہ اس کے معاملات کلیئر ہیں۔ اور اس عدالت کی بنیاد کیا ہے؟ اکثر و بیشتر نوجوان کہتے ہیں وہ جی معافی لے دیو، یعنی کہ قصور ہو گیا جی، غلطی ہوگی۔ قصور نہیں میرے بچوں کہنا، مجھ سے چیٹنگ ہوئی ہے، مجھ سے 2 نمبری ہوئی ہے، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، میں مزدور ہوں، کبھی بھی چیٹنگ نہیں کرتا، کبھی بھی 2 نمبری نہیں کرتا، 2 نمبری کی سمت نہیں جاتا۔ مجھے تو کہا اس وکیل نے کہ لیگل امیگریشن کھلی ہے، آپ کے پیپرز بن سکتے ہیں، تو وکیل تھا، اس کی لچھے دار باتوں میں آ گیا اور دھوکہ کھا گیا، اور سزا دینی ہے تو اس کو دے، مجھے مزدور ہوں، مجھے بری و ذمہ کریں اس سے۔ یہ ہیں وہ چیزیں۔ اور اب آخر میں پھر ایک دفعہ یہ کہوں گا کہ میرے بچوں، آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کھیت کھلیان میں کہیں بھی کچھ پروگرامز ہوتے ہیں جیسے ادیسیہ کے۔ کل ایک نوجوان بچہ پرویز آیا تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک بہت اعلیٰ ہوٹل میں مجھے بھیجا گیا، 2 سے 4 ہفتے، 6 ہفتے، 2 ماہ کے کورسز ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جوڑیں، ان چیزوں سے جوڑیں، فری کورسز ہیں۔ تو اودیسیاس کے کورسز ہیں، تو وہ پرویز کہتا ہے مجھے بھیجا انہوں نے بڑی ایک اعلیٰ فرم، بڑی اعلیٰ، جس میں آپ جگتے ہوئے بھی سمجھتے ہیں ایتھے منو کام نہیں لبنا، اے نہیں منو وڑن لے۔ تو وہاں پھر وہ آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، آپ کے انٹرویوز لے کر آپ کو کام پر رکھتے ہیں، اور بہترین سیلریز پر آپ کو کام ملتا ہے۔ کیوں نہیں اپنی ترقی کا، خیر خواہی کا رستہ آپ کھولتے؟ کیوں میرے بچوں ایسے کیوں نہ کرو؟ ایسے چاکو چباندو جو ہر وقت ٹک ٹاک کے دیکھتے کہ دماغ خراب کیا ہوا ہے، اس مراسی کو دیکھ لیا، اس پانڈ کو دیکھ لیا، اس جناب مسخرے پان کو دیکھ لیا۔ زندگی یہ نہیں ہے۔ پہلے خوبصورت طریقے سے زمین پر جم جاؤ، پیر جما لو، بالکل سونی ترقی کر لو، اپنے گھر والوں کا خیر کرو، اپنے وطن کی خیر مانگو، اپنے دین کے پاسبان بن جاؤ، اس کے بعد تھوڑا ریلیکس بھی ہو جانا۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے کسی نیک بخت نے سنایا، وہ کہتا ہے کہ لوگ حج کے دوران نعرے لگا رہے تھے کہ لبیک اللہم لبیک۔ کتنا پیارا نعرہ ہے، کتنی پیاری صدائیں ہیں۔ پتہ ہے نا حج کے دن آ رہے ہیں، عید آ رہی ہے، حاجی جاتے ہیں اور احرام باندھ کر دعائی دیتے ہیں کہ یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر، لبیک اللہم لبیک کا یہ مطلب ہے۔ تو علامہ اقبال پتہ ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، اس تشریح پر میں نہیں کر رہا، علامہ اقبال نے کی ہے۔ وہ ایسا خوش بخت، وہ ایسا خوش نصیب کہ قرآن پڑھنے کے بعد علماء، محققین، بہت اعلیٰ رتبے کے عالم وہ پھر اقبال کا شعر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں نا کیسا خوش نصیب بندہ ہے، قرآن اور میرے آقا کی حدیث کے بعد علامہ اقبال کا شعر پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اب میں بتانے لگا ہوں کہ علامہ اقبال نے کیا کہا۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ کیا شور مچایا ہوا ہے، کیا دعائی ڈالی ہوئی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ کیا کیا تم نے؟ اللہ کا نظام، اللہ کا حکم کیا ساری دنیا پر غالب کر دیا تم نے؟ دعائی ڈالی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کہہ سکتے ہیں اگر کچھ کیا ہے بہت اعلیٰ تو پھر مالک کو کہو جا کے کہ مالک ہم حاضر ہو گئے، تیرا سونپا ہوا کام، تیری سونپی ہوئی ڈیوٹی ہم نے پوری کر دی ہے۔ اور کچھ بھی نہ کر کے تو ادھر علامہ اقبال کہتے ہیں دوائیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ اصل میں عام باتیں نہیں ہیں، یہ ذرا خاص باتیں ہیں، اور سب کی سمجھ آنے والی بھی نہیں ہے، کچھ کی سمجھ آنے والی ہے۔ لیکن دیے چاند بھی جال جائیں تو روشنی ہو جاتی ہے۔ کچھ تو میرے بچوں سمجھ جاؤ، کچھ تو جان جاؤ۔ اب آخر میں یہ کہوں گا کہ اب
آپ مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں، کھیت میں، کھلیان میں، کہیں، تو آپ جان لیں کہ آپ اگر کھیت میں بھی کام کرتے ہیں، اگر آپ زیتون بھی جھاڑتے ہیں، سب سے نیچے والا کام جا کے آپ کو بتا رہا ہوں، تو زیتون کو جھاڑنے کے لیے وہ مالک، وہ زمیندار آپ کو مشین دیتا ہے، پھر آپ اس مشین سے لے کر نا اس پودے سے زیتون جھاڑتے ہیں۔ آپ کا کیا کام ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، آپ وقت دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ باغبان ہیں، وہ مشینیں ساری مالک دیتا ہے۔ آپ فیکٹری میں ہیں، آپ نے کوئی مشین اپنے پاس سے لے کر نہیں جانی ہوتی، آپ کا وقت صرف اور صرف وہ مزدور کی شان ہوتی ہے اور ایمانداری سے کام کرنا۔ اب میں اپنی مثال دوں گا کہ مجھے آپ نے نہ مشین دی ہے، نہ زیتون جھاڑنے کے لیے کوئی دی ہے، نہ اپنی حفاظت کے لیے ڈنڈا سوٹا دی ہے، نہ بندوق دی ہے، نہ کچھ دی ہے، اور نہ آپ نے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے چھوٹا سا ایک فنڈ بھی مقرر نہیں کیا۔ دنیا کے جو بچارے نوسر باز، دھوکے باز، 2 نمبریے، 10 نمبریے، یا سفیروں وزیروں کے دلال اور رشوت ایجنٹس، وہ کوئی بھی بات کر دیں تو آپ کا یقین کمال عروج پر پہنچا ہوتا ہے، پھر آپ ان ذلیل ترین لوگوں کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے کہتے ہیں آہو یار فلانا بندہ بھی غلط کرتا سی پہ آتے ہو کہ اینجی نہ ہے، یعنی کہ کوئی تحقیق نہیں کرنی، اپنے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں، کوئی اعتبار نہیں، اپنے آپ کو آنکھیں جو خدا نے دی ہیں، کان جو دیے، قدم جو دیے، سینہ جو دیا، ایمان والا اس سے کام نہیں لینا، کسی لفنگے کی بات اس کے پیچھے لگ جانا ہے۔ اب آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو اب وقت ہے، بڑا کڑا وقت آ رہا ہے، بڑا کڑا وقت آ رہا ہے، سختیاں دن بدن زیادہ ہو رہی ہیں، تشدد کے معاملات، نسل پرستی کے معاملات، مالکان کا مزدوروں پر جبر، ظلم، بدماشی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کو کیسے سامنے کر سکیں گے کہ اگر آپ اپنے آپ سے مہربانی کرنا چاہیں، ایک بندہ خدا نے آپ کو انعام کے طور پر دیا ہوا ہے، سمجھے نہ سمجھے، خدا نے آپ کو تحفے کے طور پر دیا ہوا ہے، تو میرے بچوں مرہم نہ ہونے کے باوجود، کوئی بجٹ نہ ہونے کے باوجود، آپ کی حفاظت کے لیے ڈنڈا سوٹا بندوق نہ مہیا کرنے کے باوجود اپنی سانسوں سے، اپنے اللہ کے حکم سے آپ کی نگہبانی کرتا ہوں جو ہو سکتی ہے، لیکن قوموں کی نگہبانیاں ایسے نہیں ہوتی۔ اگر آپ قوم بننا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم 40,000 لوگ ہیں، 40,000 لوگوں میں مزدور ہے میرے بچوں، آپ سب سے بڑی طاقت ہے، آپ سب سے بڑی پاور بن سکتے ہیں۔ 40,000 میں سے 20,000 بھی نہیں، صرف 10,000، چوتھائی، صرف اگر 5 یورو ایک مہینے کا اکٹھا کر لیں، مجھے نہیں ضرورت آپ کے پیسوں کی، مجھے تو عشق ہے، مجھے تو شوق ہے کہ آپ عزت پائیں، آپ کی عزتوں کو کوئی ایسے بری نظر سے دیکھے نہ، غیرت سے، ایمان سے مجسمہ بن جائیں، ساری دنیا کے لوگ کہیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ مسلمان ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا، تو وہ کیسے ہو سکے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو 10,000 لوگ 5 یورو ہر ماہ اکٹھا کریں، ممبر بنے، 5 یورو اپنے پاس رکھیں، اپنے پیسے، لیکن مجھے تو کم از کم پتا ہو کہ آپ وہ ہیں جن کو فکر ہے اپنی عزت کی، آبرو کی، اپنی ترقی کی، اپنی جرات اور غیرت کی، اپنے ایمان کی۔ 5 یورو اگر اکٹھا کریں تو پھر میں 10 وکیلوں کو نوکر بنا کر، ملازم بنا کر لائن میں لگا دوں، بٹھا دوں، اور کہے کہ ان کے ملازمین ان کے ہر کام کو اس طرح کرو جس طرح نوکر کرتے ہیں۔ لیکن تعجب ہے، مجھے حقیقتاً تعجب ہوتا ہے، کوئی سفیر صاحب، کوئی بیوروکریٹ، کوئی بڑا ذلیل قسم کا افسر ساری زندگی آپ سے رشوت سے لوٹتا رہے، آپ کی گردن پر پاؤں رکھ کے بدماشی سے غاصب بن کر آپ کو دبائے رکھے،
آپ اس کے سامنے چوں منہ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو میرے بچوں، ہمارے دین کا حکم ہے کہ ظالم کی عزت کرنے والا اس کا ظلم کرنے والا ساتھی ٹھہرتا ہے. ظالم کی عزت اور ظلم اتنا ہے، جبر اتنا ہے کہ بیوروکریسی اس قدر غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہے کہ کسی کی مجال نہیں. تمام مذہبی جماعتوں کو دیکھ لیں، دین کو سمجھنے والے لوگوں کو دیکھ لیں کہ کوئی فرد بیوروکریسی کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. یہ کل کی بات ہے. دھرنا دیا تھا 1 سال پورا، ظلم کو جبر کو للکارنے کے لیے قیام کیا تھا. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. کسی حاکم میں یہ جرت نہیں، کسی حاکم میں اتنا زور نہیں کہ غیرت والوں کو دبا سکے. لیکن ڈرے ڈرائے بے شرم جو ہیں، وہ جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار میری جماعت نہ ٹوٹ جائے، یار میری جماعت کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، یار وہ چندہ ملتا ہے وہ نہ. اللہ کا دین ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے، آپ برداشت کر سکتے ہیں. اللہ کے حکم کی جگہ شیطانی حکم آ جائے، رشوت لینے والے ننگا ناچ کرتے پھرے، وہ آپ کو برداشت ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں برداشت کہ سچ جو ہے وہ غالب آئے اور سچ کہیں ٹوٹ نہ جائے. تو کسی ایک جماعت کو، مذہبی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، سفیروں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں. وہی کرتے ہیں جو سفیر صاحب ان سے کراتے ہیں. تو پھر میرے بچوں، ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، ورنہ اگر آپ کنارہ کشی اختیار نہیں کریں گے، خود مزدور محنت کش اکٹھے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ بھی ان ظالموں میں سے ہیں جو ظلم کے، جبر کے، بے شرمی کے نظام کو سہارا دیے ہوئے. کوئی بزدلی سے سہارا دیتا ہے، ڈرنے والا بھی سہارا دیتا ہے نا. یعنی کہ ظالم کو اب فار ایگزامپل حمزہ فاروق پر ظلم کرنے والے مالک کے سامنے میں کھڑا نہ ہو، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ میں اس کو کہوں بھائی مجھے کیا ضرورت ہے، تم نے حمزہ فاروق کو مارا ہے، یا چودھری امجد کا نہیں دیا، یا پرویز کا نہیں دیا، یا یہ کیا وہ کیا، تو مجھے کیا ہے؟ اس طرح میں بھی ان کے ظلم کا، جبر کا ساتھی بن جاؤں گا. تو ان باتوں کو بھولا نہ کریں. اللہ کی ایمان میں مجھے سمجھ ہے کہ یہ باتیں نبیوں نے، پیغمبروں نے، اللہ کے برگزیدہ بندوں نے کی، نہیں سمجھ آئی. جاوید اسلم کس بات کی مولی ہے، کون ہے؟ مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے، میں کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ حکم ہے میرے خدا کا، بلغوا انی، کہ پہنچاؤ. خدا کی قسم میں اپنے خدا کے ڈر سے، روز قیامت اپنے خدا کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہوئے یہ ساری باتیں بچاتا ہوں. ورنہ مجھے پتہ ہے، 27 سال سے اس طرح جنون سے، عشق سے نوکری کرنے کے بعد بھی اگر نہیں آپ سمجھ سکے تو پھر کب سمجھیں گے؟ اللہ ہی جانے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ حکم ہے پہنچانا، تو میں نے آپ تک پہنچا دیا. اللہ کی امان میں. السلام علیکم.